अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आज हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 64 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वकालतिल यहूदु, और कहा यहूद ने, यादुल्लाही, अल्लाह ताला के हाथ, मगलूला, बंधे हुए हैं, गुल्लत, बंद हो जाएं, ऐदीहिम, उन्हीं के हाथ, व लुइनु, और वो लानत किए जाएं, बिमा कालू, बसबब अपने कौल के, बल्कि यदाहू, उसके तो दोनों हाथ, मबसूता ताने, खुले हैं, युनफिकु, वो खर्च करता है, कैफा यशा, जैसे वो चाहता है, वला यजीदन्ना, और यकीनन जरूर ज्यादा करेगा, कसीरम मिनहुम, बहुतों को उनमें से, माँ, वो कुरान जो उनजिला, उतारा गया, इलैका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब, मिन रब्बी का, आपके रब की तरफ से, तू यानम व कुफरा, सरकशी में, व कुफरा, और कुफ्र में, व अलकैना, और हमने डाल दी, बैनहुमुल अदावता, उनके दरमियान अदावत, वल बग़ज़ा, और बुग़्ज़, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक, कुल्लमा, जब कभी, औकादू, वो जलाते हैं, नारन, आग, लिल हरबी, लड़ाई के लिए, अत्फ़ाअहा, बुझा देता है उसको, अल्लाह ताला, व यसऔना, और वो दौड़ते फिरते हैं, फिल अर्ज़ी, जमीन में, फसादा, फसाद करने को, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, नहीं पसंद करता फसादियों को। ये वही बात जो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 181 में की गई है कि अल्लाह ताला ने जब अपनी राह में खर्च करने की तरगीब दी और उसे अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना देने से ताबीर किया, तो उन यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला तो माज़अल्लाह फ़कीर है, लोगों से कर्ज मांग रहा है, और वो ताबीर के उस हुस्न को ना समझ सके जो उसमें पिन्हा था, यानी सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, और वो अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर देना कोई कर्ज नहीं है, लेकिन ये उसकी कमाल मेहरबानी है कि वो उस पर भी खूब अजर अता फरमाता है, हत्ता कि एक एक दाने को 700 दाने तक बढ़ा देता है, और उसे कर्ज़े हसना से इसीलिए ताबीर फरमाया कि जितना तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उससे कई गुना तुम्हें वापस लुटाएगा। मगलूलातुन के माना बखीलातुन, बुखल वाले के किए गए हैं, यानी यहूद का मकसद ये नहीं था कि अल्लाह ताला के हाथ वाक़यातन बंधे हुए हैं, बल्कि उनका मकसद ये था कि उसने अपने हाथ खर्च करने से रोके हुए हैं। इब्ने कसीर की रवायत है।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ تو انہی کے بندے ہوئے ہیں، یعنی بخیلی انہی کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وہ واسع الفضلی اور جزیل العطائی ہے، تمام خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اس نے اپنی مخلوقات کے لیے تمام حاجات و ضروریات کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ہمیں رات یا دن کو سفر میں اور حضر میں اور دیگر تمام احوال میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یا پڑ سکتی ہے، سب وہی تو مہیا کرتا ہے۔ وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ سورہ ابراہیم میں تم نے جو کچھ اس سے مانگا وہ اس نے تمہیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، انسان ہی نادان اور نہایت ناشکرا ہے۔ حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ان الفاظ میں دی کہ اللہ کو کون قرض حسنہ دیتا ہے، حالانکہ وہ مال اللہ تعالیٰ ہی کا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کا تو تھا، اسی نے دیا تھا اور اس کے دیے ہوئے میں سے انہوں نے دینا تھا، تو یہودی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے انداز بیان اور اس کے فضل و کرم پر غور کرتے اور سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا بڑھا کر دینے کے لیے صدقے کی ترغیب دے رہا ہے اور اسے قرض حسنہ فرما رہا ہے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تب بھی وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ یہ یہود کی انتہائی خست اور کمینگی تھی۔ وہی کمینگی اس آیت میں دوسرے الفاظ میں ذکر کی گئی ہے کہ یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی وہ بخیل ہے، کچھ دیتا نہیں بلکہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، ہاتھ تو انہی کے بندے ہوئے ہیں اور بخیلی انہی کی صفت ہے، اور انہی گستاخیوں اور کمینگیوں کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ بے انتہا فضل و کرم کا مالک اور بے حد و حساب عطا فرمانے والا ہے۔ تمام خزانے اس کے پاس ہیں، جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، تمام مخلوق کی ہر حاجت اور ضرورت جو اسے پڑتی یا پڑ سکتی ہے وہی تو پوری کرتا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یعنی وہ بخیل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خباثت کا جواب یہ دیا کہ اس بدترین صفت کے مالک اب ہمیشہ کے لیے وہی لوگ رہیں گے، اور ان پر ان کے اس مذموم قول کی وجہ سے لعنت بھیج دی گئی۔ چنانچہ ان کا حال ایسا ہی ہے کہ بخل، حسد، بزدلی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ گویا ہاتھوں کے باندھے جانے سے مراد بخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔
سورہ بنی اسرائیل میں، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا کر لے اور نہ اسے کھول دے، پورا کھول دینا، ورنہ ملامت کیا ہوا تھکا ہارا ہو کر بیٹھ رہے گا۔ اور فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ سورۃ الدہر میں یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ یَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ سورۃ الحاقہ میں، اور لیکن جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ کاش کہ وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی۔ اسے پکڑو پس اسے طوق پہنا دو، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، یعنی وہ بے پایا فضل و کرم کا مالک اور بے حد و حساب عطا فرمانے والا ہے۔ ہر چیز کے اس کے پاس بے پناہ خزانے ہیں۔ اس کی مخلوق کو جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اسی وحدہ لا شریک لہ کے پاس سے ہے۔ اس نے ہماری ضروریات کی ہر اس چیز کو پیدا فرمایا ہے جس کی ہمیں رات دن حضر و سفر اور تمام حالات میں ضرورت تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ سورہ ابراہیم میں، اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے۔ بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے اس کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کر سکا جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ اور فرمایا اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں موت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایک میدان میں کھڑے ہوں، پھر مجھ سے مانگنا شروع کریں اور میں ہر ایک کو جو وہ مانگے دے دوں، تب بھی میرے پاس جو کچھ ہے وہ کم نہیں ہوگا مگر اتنا جیسے دریا میں سوئی ڈبو کر نکال لو تو دریا کا پانی جتنا کم ہوتا ہے اتنا بھی میرا خزانہ کم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دریا کتنا ہی بڑا ہو آخر محدود ہے اور میرا خزانہ بے انتہا ہے۔
بس یہ صرف مثال ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ زیر تفسیر آیت اور دوسری بہت سی آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ موجود ہیں۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ قبضہ قدرت وغیرہ کرتے ہیں اور ہاتھوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ہاتھ مانیں گے تو وہ ہمارے جیسا ہو جائے گا، حالانکہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ ان لوگوں کی بات درست نہیں، کیونکہ یہ تو اس وقت ہوگا جب ہم کہیں کہ اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں مگر ہمارے جیسے نہیں بلکہ ایسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، تو اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی، جبکہ اس کے ہاتھوں کے انکار سے کئی احادیث اور قرآن کی آیات کا انکار لازم آتا ہے۔ اب ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا، سنتا اور موجود ہے، تو کیا وہ ہمارے جیسا ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس کا سننا اور دیکھنا ہماری طرح نہیں، بلکہ ایسا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی بے مثل ہیں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یعنی یہ لوگ اگر ہدایت کے طلبگار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایمان کی طرح ان کے ایمان میں بھی اضافہ اور ترقی ہوتی، مگر چونکہ ان کے دل عناد، بغض اور حسد سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے تیرے رب کی طرف سے جو کچھ بھی تجھ پر نازل ہوگا وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر ہی میں زیادہ کرے گا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسے جیسے قرآن اترتا ان کی سرکشی اور کفر بڑھتا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ سورۃ حامیم سجدہ میں کہہ دے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بہت دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ اور فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاءها اللہ، یعنی جب کبھی یہ لڑائی کی آگ سلگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ غزوہ بنو نذیر ان لڑائیوں میں سے ایک ہے جس میں یہودیوں نے ابتدا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی آگ کو بجھا دیا اور یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ لڑ نہ سکے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ فأتاهم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ سورۃ الحشر میں وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے اکٹھ ہی میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تم نے گمان نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ یقیناً ان کے قلعے انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ برباد کر رہے تھے، پس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو۔ اور فرمایا فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ الحشر میں تو تم نے اس پر نہ کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ الاحزاب میں اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت لوٹا دیا، انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور اس نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے گروہ کو قید کرتے تھے، اور تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر قتل کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت بچا لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ یہ گوشت زہر آلود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں جتنے یہودی ہیں سب کو جمع کرو۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے پوچھا تمہیں اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے سوچا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں
تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کچھ عرصہ بعد بنو قریظہ نے پھر جنگ کی ابتدا کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے جنگ کی ابتدا کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا اور بنو قریظہ کو مدینہ میں برقرار رکھا جہاں تک کہ انہوں نے جنگ کی ابتدا کی۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو صرف زیورات کے حصول کے لیے قتل کر دیا جو وہ پہنے ہوئے تھی۔ سیدنا سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی قوم کے چند آدمی خیبر گئے، وہاں پہنچ کر وہ الگ الگ ہو گئے، پھر انہوں نے وہاں اپنے میں سے ایک آدمی کو مقتول پایا۔ جنہیں وہ مقتول ملے تھے ان سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی کو تم نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے قتل کیا ہے اور نہ ہمیں قاتل کا پتہ معلوم ہے۔ پھر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خیبر گئے اور پھر ہم نے وہاں ایک ساتھی کو مقتول پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عمر والے کو بات کرنے دو۔ پھر آپ نے مقتول کے ورثہ سے فرمایا، کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ انہوں نے قاتل کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ انہوں نے کہا، گواہ تو کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہودی 50 قسمیں کھائیں گے۔ وہ کہنے لگے، ہم یہود کی قسموں پر راضی نہیں۔ اور ابو قلابہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، تم 50 آدمی قسمیں کھاتے ہو کہ واقعی تمہارے ساتھی کو یہود نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تو ایسی قسمیں نہیں کھا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کا خون رائگاں جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ اس کے وارثوں کو دلوا دیے۔ یہودیوں کی تاریخ اور ان کے موجودہ حالات جاننے والے ہر شخص کو معلوم ہے کہ کس طرح ہر لڑائی کے پیچھے یہودیوں کا خفیہ ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر فضل ہے کہ وہ ان کے منصوبے پورے ہونے نہیں دیتا۔ افسوس، اب ہمارے مسلمانوں کے اکثر علماء و عوام کا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل چھوڑ رکھا ہے، بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے اسلام کے کسی نہ کسی حکم سے انکار یا اس کی گستاخی سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہ یہودانہ خصلت ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمان ملکوں کے مالک ہو کر بھی کفار کے محکوم ہیں اور ان برکات سے محروم ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کرنے اور برائیوں کو روکنے کے لیے جہاد کرنے کی صورت میں انہیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔